नाजरीन, हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिस्मिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम स्वलातन दाइमतन सरमदन अबदा बिहम्दिही ताला व बकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की इस शब में कुरान अज़ीम के 16 पारे मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें सूरह मरियम और सूरह ताहा की तिलावत मुकम्मल हुई है और सूरह कहफ़ का बकिया हिस्सा जो कल बाकी रह गया था। अल्लाह करीम बकिया कुरान अज़ीम को सही तजवीज़ से पढ़ने और आप सबको सही समाअत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरह मरियम ये एक ही सूरह ऐसी है जो किसी ख़ातून के नाम से आई है। पूरे कुरान पाक में हज़रत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा रज़ियल्लाहु अन्हा का तज़किरा कसरत से आया है। दुनिया की सबसे पाकीज़ा ख़वातीन में से उनका शुमार है। हज़रत बीबी मरियम की विलादत का वाक़या मैं तीसरे पारे की तफसीर में सूरह आले इमरान में अर्ज़ किया था कि इनके माँ बाप ने मन्नत की थी। इनके हज़रत बीबी मरियम की माँ हन्ना और उनके वालिद इमरान, इन्होंने मन्नत की थी कि अगर बेटा होगा तो बैतुल मुक़द्दस में वक्फ़ करेंगे। फिर वो बेटी पैदा हुई, फिर भी उन्होंने बैतुल मुक़द्दस में वक्फ़ किया। और जब हज़रत बीबी मरियम कुछ जवान हुई तो ऐसा हुआ कि अल्लाह करीम के हुक्म से जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आए और आ कर के उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक बेटा देने के लिए आया हूँ। तो हज़रत बीबी मरियम घबराईं, कहा इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्त तक़िया, अगर तू नेक आदमी है तो दूर हो जा, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ तुझसे, मुझे आज तक कोई मर्द ने छुआ तक नहीं है। तो फिर हज़रत जिब्राईल ने कहा इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी ग़ुलामन ज़किया, मैं तो तेरे रब का फ़रिश्ता हूँ, तेरे रब का कासिद हूँ, भेजा हुआ हूँ और तुझे एक बेटा देने के लिए आया हूँ। बीबी मरियम ने पूछा क़ालत अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम वलम यमससनी बशर वलम अकु बग़िया, मुझे बेटा कैसे हो सकता है, मुझे आज तक किसी मर्द ने छुआ नहीं और ना ही मैं बदकार औरत हूँ, मुझे कैसे बेटा होगा। क़ाल कज़ालिक, जिब्राईल अमीन ने कहा ऐसे ही अल्लाह चाहता है। हुवा अलैया हय्युन क़ाल रब्बुकी हुवा अलैया हय्युन वक़द ख़लक़तुक मिन क़ब्ल वलम तकु हुवा अलैया हय्युन वलिनजअलहु आयतन लिन्नास, तेरा रब ये फरमा रहा है कि ये काम उसके लिए बड़ा आसान है, रब ताला के लिए बड़ा आसान है और तुझे बग़ैर किसी शोहर के टच किए छुए एक बेटा देगा अल्लाह ताला, ताकि उस बेटे को अल्लाह अपनी निशानी बना दे और अपनी तरफ से उसको रहमत बनाए, और अल्लाह का ये फ़ैसला है। ये बातचीत हो रही किसके दरमियान, हज़रत बीबी मरियम और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के फ़रिश्ते हैं। फ़रिश्तों के अंदर ये बात पहले से आपको याद रहे, ना वो फ़रिश्ते मर्द हैं ना औरत हैं, ना उनके अंदर इंसानी फ़ितरत के तकाज़े जो होते हैं, शहवतें, वो बिल्कुल नहीं होती। फ़रिश्ता गुनाह करना तो दूर की बात, गुनाह के मुतालिक सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ने वो चीज़ ही फ़रिश्ते के अंदर नहीं रखी। फ़रिश्तों के अंदर शहवत का मादा है ही नहीं, ख्वाहिशात नफसानियाँ बिल्कुल नहीं, नफ्स उनके अंदर नहीं है। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम जब उनका और हज़रत बीबी मरियम का जो ये कन्वर्सेशन है, इसको कुरान पाक में बयान फरमाया रब ताला ने। अब उसके बाद अचानक हुआ ये फ़हमलतहु फ़ंतबज़त बिही मकानन क़सिया, अचानक बीबी मरियम हज़रत जिब्राईल अमीन के फूंक मारने से हामिला हो गई। सिर्फ उन्होंने फूंक मारा, कौन, जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम।
پھونک مارا تو وہ حضرت بی بی مریم کیا ہوئیں؟ حاملہ ہو گئی. اور جیسی وہ حاملہ ہوئیں تو ان کو خوف ہوا کہ اب قوم کیا کہے گی. تو وہ ایک آبادی سے بہت دور چلی گئیں جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، اور وہ ایک گھنی باغیچے کے جو کھجوروں کے درخت وہاں پر تھے اس باغیچے میں چلی گئیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حمل 9 مہینے کا تھا، بلکہ یوں حمل ہوا اور پھر بچے کی ولادت بھی. زیادہ دن تک کا یہ حمل نہیں تھا. بہرحال جب حضرت بی بی مریم بچے کی ولادت کے آثار نظر آنے لگ گئے، قریب ایک باغیچے میں گئیں. وہاں کا تذکرہ بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے درخت کی جڑ کو پکڑ کر کے وہ بیٹھی رہیں، اور پھر اس کے نیچے سے وہاں سے آواز دینے لگیں اپنے رب کو کہ مولا میری حفاظت فرما. اور درد ایسا ہوتا ہے ولادت کے وقت کا، اس وقت کے الفاظ حضرت بی بی مریم کے قرآن فرما رہا ہے. وہ کہہ رہی تھی کنت نسیا منسیا، یہ درد سے پہلے میں مر گئی ہوتی، بھلا دی گئی ہوتی، کاش میں ان تمام چیزوں میں نہ ہوتی. عورت جو ہے اس درد کے وقت بہت ہی زیادہ فرسٹریٹ ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، تکلیف زدہ ہوتی ہے، اس قدر کہ موت کے وقت ہونے والی تکلیف سے تھوڑی سی کم تکلیف بچے کی ولادت کے وقت ہوتی ہے. ایک عورت کو یہ آسان چیز نہیں ہے، اس کی تقریباً 40 کے قریب ہڈیوں سے تو روح نکل چکی ہوتی ہے عورت کے جسم سے جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے. اور وہ موت کے منہ میں جا کر کے واپس آنا یہ معمولی بات نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا. وہ حمل یعنی عورت جو ہے حملہ وفصالہ 30 شہر، یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ووضعتہ کرہا، جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے تو بڑی تکلیف کے ساتھ دیتی ہے. حضرت بی بی مریم کا بھی جب وہ وقت آیا تو وہ درخت کی جڑ کو پکڑ کر کے آواز دینے لگیں کاش میں اس درد سے پہلے ختم ہو چکی ہوتی، بھلا دی گئی ہوتی. تو رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اللہ تحزنی وقد جعل ربکی سریا، گھبرا مت اے مریم، تیرا رب تیرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آسانیاں پیدا فرمائے گا. اس درخت کو ہلاؤ، پکی کھجوریں گریں گی تم پر. حضرت اللہ کی طرف سے حضرت بی بی مریم کو جو پیغامات آ رہے تھے یہ کیا تھے؟ یہاں پر بھی میں بتا دوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو پیغامات دیتا ہے اس کے 3 طریقے. ایک وحی ہے جو نبیوں کو دی جاتی ہے، یعنی وہ وحی ہے، اس کو وحی کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی کو آئے. وحی کے بھی کئی طریقے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے وہ کلام کر لیں یا کسی فرشتے کے ذریعے سے کر لیں. جیسے جبرائیل امین علیہ السلام جو لے کر کے آتے تھے اور نبیوں کو پہنچاتے تھے، یہ بھی کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، وحی، وحی ہے. اور اللہ کے ولیوں کو جو پیغامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں اس میں فرشتہ تو نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کچھ باتوں کی ہدایت دل میں ڈالتا ہے یا ان کے ذہن میں، دماغ میں وہ چیزیں اچانک اترتی ہیں، اس کو کہتے ہیں الہام. یہ وحی نہیں ہے، یہ کیا ہے، الہام. اور عام مومنین کے دلوں میں بھی اللہ ہدایت ڈالتا ہے. آپ کو خود بھی کچھ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت ہے. اس کو القاء کہتے ہیں. ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت، لیکن اگر وہ نبی کو ہو تو وحی ہے، ولی کو ہو تو الہام ہے، عام مومنین کو ہو تو القاء ہے. اور کچھ کافروں کو بھی ہوتی ہے. کافروں کو جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں اس کو استدراج کہتے ہیں، یعنی وہ بھی کچھ چیزیں معلوم کر لیتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. حضرت بی بی مریم کو یہ الہام اللہ کی طرف سے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ درخت کی یہ جڑ کو ہلاؤ، پکی کھجوریں گریں گی. کھجوریں گریں تو اللہ کا حکم ہوا فکلی وشربی وقری عینا، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. درد زہ اس کو کہتے ہیں، بچے کی ولادت کے وقت ہونے والا درد. قرآن کے اعتبار سے اس درد کے وقت عورت کو کھجور کھانا چاہیے. کھجور سے افاقہ ہوگا،
کیونکہ قرآن میں اللہ نے بی بی مریم کو یہ عطا فرمایا. وہ کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد اب جو حکم تھا اللہ کا وہ کیا تھا؟ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا. اگر کوئی آدمی تجھے نظر آ گیا بچہ ہونے کے بعد، بچے کو دیکھ کر کے کوئی بھی اگر تم کو نظر آیا تو بات مت کرنا کسی سے. اس وقت چپ کا روزہ ہوتا تھا، یعنی خاموشی کا روزہ. ہماری شریعت میں نہیں ہے، لیکن پہلے کی شریعت میں چپ رہنے کا روزہ بھی ہوتا تھا. یعنی وہ جو ٹائم ہے اتنے ٹائم تک کسی سے بات نہیں کریں. یہ ہونا چاہیے، لیکن ہماری شریعت میں نہیں ہے. کاش یہ روزہ عورتوں پر ہو جاتا، بہت سارے لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں. خیر، حضرت بی بی مریم کو کہا گیا کہ چپ کا روزہ رکھنا، اور کوئی بھی اگر بات کرے تو اشارہ کرنا اپنے بیٹے کی طرف کہ اس سے بات کرو، میں آج چپ کا روزہ ہوں. یعنی وہ اشارہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ روزہ ہے. تو حضرت بی بی مریم وہاں جب پہنچیں تو درد ذہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. وہ ایک پتھر پر جلوہ بار ہوئے، اور جیسے ہی پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پاک صاف تھے. کوئی دایا نہیں، کوئی نرس نہیں، کوئی نرسنگ ہوم نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی. ایک صحیح سلامت بیٹا، اور وہ بھی اللہ کی نشانی بنانی تھی بغیر باپ کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت بی بی مریم اپنے بیٹے کو اٹھائیں اور لے کر کے چل پڑیں. ایک ہی دن میں، جس کو کہتے ہیں زچہ عورت، یعنی جس کا بچہ ہوا ہوتا ہے وہ عورت کمزور ہو جاتی ہے. لیکن حضرت بی بی مریم اپنے بیٹے کو اٹھائیں اور چل پڑیں. جیسے ہی وہ بستی کی طرف آنے لگی، ان کی گود میں بچہ تھا. لوگوں کی نظر پڑ گئی، کوئی ادھر ادھر چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں، باتیں کانا پوسی. لوگ جمع ہوئے اور پوچھنے لگے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے مریم، تو تو بڑی پاک خاتون ہے. اخت ہارون کہا جاتا تھا پاک عورت کو. تو بالکل ہارون کی بہن کی طرح ہے. تو نے یہ کیسے کر لیا؟ نہ تیرا باپ بدماش تھا، نہ تیری ماں بری تھی، یہ کہاں سے آ گیا تیرے اندر بچہ؟ فاشارت الیہ. بی بی مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، اس سے بات کرو، میں آج چپ کا روزہ ہوں. لوگوں نے کہا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں بیٹھا ہوا ہے؟ گود کے بچے سے بات کریں گے؟ تو اشارہ اس طرف کر رہی ہے. تو لوگ ابھی یہ بات چیت کر ہی رہے تھے، گود میں سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہاں تک کا کلمہ عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں ہی کیا. کیا کہتے ہیں؟ اے لوگوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں ہی نبوت ملی ہے، گود میں نبوت ملی ہے. اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. صرف نبی نہیں، وجعلنی مبارکا، اور مجھے برکت والا بنا کر بھیجا ہے. اور پھر مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے میں جہاں کہیں پر بھی رہوں نماز قائم کروں، زکوٰۃ دیتا رہوں. جب تک میں زندہ رہوں نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں، ان کی امت کی اور ان کی شریعت کی جو نماز رہی. اور پھر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں میری ماں کا فرما بردار رہوں اور اس کا نافرمان نہ رہوں. اور پھر آخری والا جملہ تو بہت امپورٹنٹ ہے ہم سنیوں کے لیے، جو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن، جیسے کہ آج پوری دنیا میں کرسچن بھی مناتے ہیں 25 دسمبر کو، کرسمس جو مناتے ہیں، الگ الگ روایتیں، واللہ عالم جو بھی ان کی پیدائش کا دن رہا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آخر میں اپنی گود میں انہوں نے کیا کہا؟ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. کہتے ہیں مجھ پر اللہ کی سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں انتقال کروں گا،
اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا وہ ان سب دنوں پر اللہ کی سلامتی ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ سلامتی والا دن ہے، تو 12 ربیع الاول کیوں نہ سلامتی والا دن؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے کیا وہ سلامتی والا دن نہیں ہے؟ اور ایک نبی خود اپنی ولادت کے دن سلام بھیج رہے ہیں، اور یہاں کروڑوں امتی اپنے نبی کے پیدائش کے دن سلامتی بھیجیں، تو یقیناً یہ قرآن کے حکم کے مطابق ہے۔ بہرحال یہاں تک بات ہوئی، اب چپ ہو جانا چاہیے۔ بچے کی زبان سے جب یہ باتیں سن لی، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں کہ گود میں ہی بولتے تھے، بس اتنا بولے اور خاموش ہو گئے۔ پھر جب بولنے کی عمر آئی بچوں کی، تب آپ پھر بولنے لگے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اب سنیے، جب آپ پھر جوان ہوئے اور عجیب و غریب باتیں، ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی ہر زمانے میں پاک لوگ ہوا کرتے ہیں، پاکیزہ لوگ، ان کی زبان میں اثر الگ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب نبوت گود میں عطا کی تھی تو جوان ہوتے ہی آپ نے تبلیغ اپنے دین کی شروع فرمائی، لوگوں کو ایمان کی طرف بلائے، ایک خدا کی عبادت کی طرف، آخرت کی طرف۔ لوگ آتے رہے اور آپ کی طرف متوجہ ہوتے رہے۔ یہ زمانہ یہودیوں کا ہے، بڑے ڈینجر لوگ ہیں ہر زمانے میں، یہ یہودی بڑے ڈینجر ہیں۔ یہ ظالم جو ہے معمولی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے اوپر اللہ نے قرآن میں لعنت فرمائی ہے، یوں ہی نہیں، یہ ان یہودیوں نے تقریباً 10,000 نبیوں کا قتل کیا ہے۔ ہاں، جیوز لوگوں کو آج برا لگتا ہے میری تقریروں کو کوٹ کر کے بہت سارے جگہ، اس وجہ سے تو میری تقریریں لے کر اسرائیل والے بیٹھے ہیں، مجھے ویزا نہیں دیتے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے لیے جو اصلی ویزا ہے وہ مدینہ طیبہ کا ہے، جب تک وہ دروازہ کھلا ہے ہماری روح جسم میں باقی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنایت سے، ان کے کرم سے ہمیں اتنا یقین ہے کہ اگر جانے کی طاقت استطاعت کہیں کی بھی نہ ہو، اتنا یقین ضرور ہے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ جب وہ جائیں گے اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ یہودیوں نے اس وقت بھی نبیوں کی دشمنی کی تھی، اب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ ان کو یہ تھا کہ ان کی طبیعت کے خلاف جب بھی کوئی بات کرے تو اس کے دشمن ہو جاتے تھے۔ یہودیوں کو یہ چاہیے تھا کہ ان کی طبیعت میں جیسی ہے ویسی شریعت ہونی چاہیے، الگ سے اللہ کے احکامات کو نہیں ماننا ہے، کتاب کے جو احکامات ہے اسے نہیں ماننا ہے، نبیوں کے احترام نہیں ہے، ان کو خود کی بنائی ہوئی شریعت چاہیے۔ بڑے امیر لوگ کچھ غلطی کریں تو انہیں معاف کرنا چاہیے، غریب لوگ کریں تو انہیں خوب مارنا چاہیے، یہ یہودیوں کی طبیعت تھی، یہودی یہ چاہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ کی طرف لوگ ایمان والے بڑھنے لگ گئے، ان کو حواریین کہا جاتا ہے، جیسے میرے آقا کے ساتھیوں کو کیا کہتا ہے؟ صحابہ اکرام، صحابہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی صحابی تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، وہ بڑے مخلص لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ 12 لوگوں کا تو ذکر آیا ہے اور 4 مشہور شاگرد ہیں، انہی 4 لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری انجیل کو ترتیب دیا۔ یوحنا، لوقا، متی، مرقس، یہ 4، انہی کے 4 ناموں سے آج انجیل بھی، بائبل بھی ہے۔ تو بائبل یوحنا کو آج جان کہا جاتا ہے، یوحنا کو یہ بدل کر کے جان کہتے ہیں۔ متی جو ہے ان کو میتھیو کہتے ہیں، اور مرقس کو غالباً کچھ اور نام، مرکری و کچھ نام دیتے ہیں۔ اور یہ تمام جو عربی نام تھے یا عبرانی نام تھے اس زمانے کے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 4 مشہور شاگرد ہوئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے 3 معجزے آپ کو دیے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، 3 معجزے مشہور ہیں۔ پہلا معجزہ یہ ہے کہ وہ نابینا آدمی جو مادر ذات پیدائشی اندھا ہے، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کو آنکھیں آ جاتی، اور جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، سفید داغ کی بیماری یا کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے،
عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو کوڑ کی بیماری ختم ہو جاتی. سفید داغ آج بھی لا علاج بیماری ہے. کوڑ کی بیماری لا علاج ہے جیسے کہ مشہور ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مٹی کے پرندے ہوں انہیں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جاتے تھے. ہاں مٹی کے پرندے, اس وقت ٹوائز ہو سکتا ہے مٹی کے بنتے ہوں گے, کھلونے. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم صرف مٹی کے پرندوں کو نہیں, کئی مرتبہ قبروں میں سوئے ہوئے مردوں کو بھی آپ نے زندہ کر کیا ہے. قبر پر کھڑے ہو کر کے آپ کہتے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ جا, تو مردہ زندہ ہو جاتا. آپ نے اپنی زندگی میں 3 مردوں کو زندہ کیا, اور وہ جیے بھی اور پھر چند دنوں کے بعد پھر مرے بھی. یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. اور اس کے علاوہ کچھ خاص باتیں ان کی یہ بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم, اے لوگو تم اپنے گھروں میں جو کچھ جمع کرتے ہو اور جو کچھ کھاتے ہو میں ان سب کی خبر دیتا ہوں, میں سب جانتا ہوں, میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھ کر امتیوں کے گھروں میں کیا ہے سب جانتے تھے. یہ قرآن سے ثابت ہے. پھر بھی یہ ظالم ہمارے نبی کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا. بنی اسرائیل کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ یقین ہے, قرآن کہہ رہا ہے وہ اپنے امتیوں کے گھروں میں موجود کھانا جمع کرنا اس کو وہ جانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام. اور وہ عیسیٰ جو خود میرے نبی کی امت میں آنے والے ہیں, جو اخیر زمانے میں میرے آقا کی امت میں آنے والے ہیں, وہ جب سب کے گھروں کے حالات جانتے تھے تو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے احوال سے کیسے بے خبر ہو سکتے ہیں. الحمدللہ بریلویوں کا یہی کہنا ہے, اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ احسان ہے کہ آپ نے صحیح سمت میں جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہمیں عطا کیا ہے. ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظروں میں اللہ نے سب چیزوں کو عیاں کر دیا. اب اس کے بعد ہوا کیا, یہ یہودی ظالم عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے, کیونکہ آپ کا دین پھیلتا جا رہا تھا, عیسائی بڑھتے جا رہے تھے. عیسائیوں کی جب تعداد بڑھ گئی تو یہودیوں کو خطرہ ہونے لگ گیا کہ یہ اب پوری کی پوری حکومت ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی جو برسوں سے ہم لے کر چل رہے ہیں. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا پلان بنایا. جیسے پہلے نبیوں کو مارتے تھے پھر انہوں نے مارنے. آج آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ عیسائی اور یہودی مل چکے ہیں, یہ جھوٹی ملاقاتیں ہیں ان کی. یہ صرف اور صرف اسلام کی دشمنی میں دونوں اپنی جنگوں کو ٹھنڈی رکھے ہیں, ورنہ ہر زمانے میں سب سے زیادہ خطرناک لڑائیاں عیسائیوں کی اور یہودیوں کی ہوئی. قرآن نے بھی کہا ہے. ابھی اگر میں کہوں تو لوگوں کو عجیب سا محسوس ہوگا, ہٹلر کا ظلم کیا تھا, یہودیوں کے خلاف تھا. اور بیت المقدس میں ہرکیولس جس کو ہرقل کہا جاتا ہے, اس نے تو توڑ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیا تھا. ٹائٹس ایک بادشاہ گزرا عیسائیوں کا, اس نے تو پورے یہودیوں کو ختم کر رکھا تھا, خون سے نہلا دیا تھا پوری زمین کو. بہت مرتبہ ان کی لڑائیاں ہوئی, اور جب یہودی پاور میں آتے عیسائیوں کو مارتے تھے. یہ جنگیں تو چلتی رہی ہیں کتنے سالوں تک. وجہ بھی ہے جنگوں کی کہ انہوں نے شروع کیا, یہودیوں نے عیسائیوں کو برباد کرنے کے لیے. انہوں نے پہلے کیا کیا, ان میں گھس کر کے ان کے عقیدے کو چینج کیا. پہلے عیسائی ایمان والے تھے, عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں اللہ کا رسول مانتے تھے, اللہ کے رسول ہیں وہ. یہودیوں نے انہیں گمراہ کیا, پادری بنا بنا کر کے انہیں میں گھسا دیا کہ وہ پادری ایسے چرچوں میں گئے جہاں جا کر کے انہوں نے بائبل کو اپنے انداز سے شرح لکھنا شروع کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے, اور پھر بعد والی جنریشن نے اس کا عقیدہ بنا لیا. یہ یہودی اسی طرح سے ہماری امت میں بھی گھس گھس کر کے فرقے بنائے ہیں. ان کا کام یہ ہے ہر زمانے میں, اور یہ میں ہوا میں نہیں بول رہا ہوں, باضابطہ انہوں نے یہ سب کام کر کے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے, اعتراف کیا ہے. مارکیٹ میں آج کتابیں ملتی ہیں
یہ جو کرتے ہیں اور اس کے بعد اعترافی کتاب بھی لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور ان کے گھر کے اطراف جمع ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ تمہارے دشمن تمہارے قتل کے درپے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین سے رات میں ملاقات کرتے ہیں، ان کو دین کے ساری باتیں پیش کرتے ہیں، اور جو انجیل تھی جس کو یہ بائبل کہتے ہیں وہ سب اپنے شاگردوں میں تقسیم کر دیا، اور سب کو الگ الگ جگہ جانے کا حکم دیا کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، تم فلاں جگہ چلے جاؤ۔ اور پھر سب کو یہ اپنی آخری وصیت میں کہا میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں۔ یہ ان کے آخری پیغامات تھے اپنے شاگردوں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے حواریین کو کہا۔ ان کے حواریین سب چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے گھر میں۔ اب یہودیوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ یہ قرآن سے جو بات ثابت ہے وہ میں بتا رہا ہوں، یہ آج تک عیسائیوں کو بھی ان کی کتابوں میں نہیں ملی بات، ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن قرآن میں ہے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں تھے، اس کے بعد عیسائیوں کو کہاں سے پتہ چلے گا کیا ہوا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے وہ بھی دور چلے گئے تھے، گھر میں کیا ہوا کسی کو نہیں معلوم۔ ہوا یہ کہ یہودی قتل کرنے کے لیے آئے اور اپنے ایک بندے کو، اپنے ایک قاصد کو گھر میں بھیجا، جاؤ دیکھو عیسیٰ ہیں کہ نہیں۔ وہ اندر آیا دیکھنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام تلاوت میں مشغول تھے۔ اسی وقت قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور جو اندر آیا تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دیا اللہ نے، اور وہ بھی پوری شکل نہیں، آدھی شکل، اوپر سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت کا دکھتا تھا۔ وہ اندر ڈھونڈ ہی رہا ہے، بہت لمبا ٹائم ہو گیا۔ یہودیوں نے دیکھا ہمارا بندہ اندر گیا ابھی تک آیا نہیں۔ بہت دیر انتظار کرنے کے بعد جب وہ نہیں آیا باہر، تو سارے یہودی تلوار سوتے خود ہی گھس گئے اندر، گھر کے اندر، اور جا کر کے دیکھا تو یہ شخص کھڑا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل تھا۔ پکڑ کر کے لائے اسی کو کہ عیسیٰ مل گیا، عیسیٰ مل گیا۔ وہ جوش میں تھے، لا کر کے سولی پر چڑھا دیا اپنے ہی بندے کو، اس کو سولی پر، سلیب پر چڑھا دیا اور قتل کر دیا۔ وہ پھانسی پر بیچارہ چڑھ گیا۔ اس کے بعد ان کی دماغ میں یہ بات آئی، اب کھوپڑی کھلی کہ ہمارا بندہ کہاں گیا، جس کو ہم نے گھر میں چیک کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ کہاں گیا؟ تو بعض لوگوں نے پیر یعنی ناف سے لے کے نیچے تک کا حصہ دیکھ کر کے کہا یہ تو ہمارا بندہ دکھتا ہے، ہمارا آدمی دکھتا ہے جس کو ہم نے اندر بھیجا تھا، اس لیے کہ اس کے نیچے کا حصہ جو ہے ہمارا وہ جو شخص تھا اس سے ملتا جلتا ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگے یہ اگر ہمارا یہ آدمی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے؟ وہ کہاں ہیں؟ گھر کے اندر سے کہاں چلے گئے؟ ہم نے تو گھر کا گھیراؤ کیا تھا۔ وہ اسی شک میں پاگل ہوتے رہے بیچارے، یہ اگر عیسیٰ ہے تو ہمارا شخص کہاں ہے، اگر یہ ہمارا شخص ہے تو عیسیٰ کہاں ہے؟ اور زبردستی کسی کو پھانسی دے دیا، پھانسی پر چڑھایا اور اعلان بھی کر دیا سب کو کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دیا۔ بیچارے یہ عیسائی نادان لوگ یہودیوں کی بات پر مان بھی گئے کہ ہاں ہمارے عیسیٰ جو ہے صلیب پر چڑھ گئے، صلیب پر چڑھ گئے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں چڑھے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے اور وہ آئیں گے واپس۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ عیسائی سارے بھی جو ہے صلیب کے قائل نہیں تھے، یہ تو بہت زمانے کے بعد یہ سب آیا، یہ جو صلیب کا جو نشان ہے، پلس کا جو نشان ہے، یہ نشان جو ہے بہت دنوں کے بعد ان کا آیا اور اس پر پھر وہ لٹکا بھی دیتے ہیں۔ عیسائیوں میں بھی الگ الگ فرقے ہوئے، آرتھوڈکس ہے، کیتھولک ہے، اور پھر کئی فرقے ایسے ہیں جن میں پرانے زمانے کے عقائد پر وہ لوگ قائم رہے کہ اللہ کے وہ نبی ہیں، بیٹا نہیں ہیں۔ بہرحال ان میں فرقے پیدا کرنے والے یہودی ہیں۔ اب میں یہاں پر ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ یہ واقعہ ہو کر 550 سال گزر گئے تھے، عیسائی یہودی لڑتے تھے، مرتے تھے۔ 570 سال گزر گئے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد، تب مکہ مکرمہ میں محمد الرسول اللہ تشریف لائے، میرے آقا تشریف لائے، اور پھر جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور قرآن اترنے لگا
تو اللہ نے قرآن کی آیتوں میں 550 سال سے جو مسئلہ لٹیگیشن کا شکار تھا، کیوں سمجھ لیں جو پراپرٹی کسی کے حل میں نہیں ہوتی ہے، اس طرح کا مسئلہ تھا کہ کوئی حل نہیں کر پاتا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ یہ اسلام کا احسان ہے یہ عیسائیوں پر بھی کہ قرآن نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں گئے بلکہ آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ اور دوسری بات، عیسائیوں پر ایک بڑا احسان قرآن کا یہ بھی ہے کہ یہودی ہمیشہ بی بی مریم کو گالیاں دیتے رہے، یہودی ہمیشہ الزام لگاتے رہے کہ مریم کے ہاں بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو گیا، غلط عورت تھی، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ یہودی گالیاں دیتے رہے اور عیسائی صفائی دیتے رہے، لیکن یہ احسان ہے قرآن کا ان پر بھی کہ بی بی مریم کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ پوری تفصیل اللہ نے قرآن میں بتائی۔ عیسائیوں کو تو یہ چاہیے کہ قرآن کا احسان ہمیشہ ماننا چاہیے۔ بی بی مریم کی طہارت قرآن نے بتائی ہے۔ بہرحال لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے دھرم کے خلاف ہوتے ہیں۔ آپ یہاں آ کر کے دیکھیں، کرسچینٹی کے اندر جو کچھ بھی آج تبدیلی ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم کے لیے ہم اپنی گردنیں ہمیشہ اسی طرح احترام میں جھکاتے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اب ایک اور بڑا ان کا جو گمراہی کا عقیدہ ہوا، کیا؟ وہ ٹرائنیٹی کا عقیدہ، تثلیث جس کو کہتے ہیں، تین خدا ماننا۔ کہتے ہیں ہے ایک ہی لیکن تین حصے، یہی تو ہندو بھی کرتے ہیں، ہے ایک ہی ہے باقی اوتار ہیں سب۔ اسی طرح عیسائیوں میں شرک آ گیا، کیسے؟ وہ کہتے ہیں ایک خدا ہے، اس کو فادر کہتے ہیں، گاڈ فادر، وہ فادر ہے، اور بیٹا سن ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو سن کہتے ہیں، اور پھر بی بی مریم میری ہے۔ ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ تین ہیں، ایک فادر ہے، ایک سن ہے اور ایک میری ہے، یہ تین ہیں۔ اور ایک فرقہ ہے تین خدا مانتا ہے، اس میں ایک حضرت اللہ کو، دوسرے عیسیٰ کو، اور تیسرے جبرائیل امین کو، روح القدس کو، یہ بھی خدا۔ اب ان سے کئی مرتبہ بحثیں بھی ہوئی، باتیں بھی ہوئی، تب یہ یہی کہتے ہیں ہے تو ایک ہی، اسی کا یہ حصہ ہے۔ اور آج ہم نے قرآن میں تلاوت کی ہے، سورہ مریم کے اخیر میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، کسی کو بیٹا بنائے۔ اب میں آپ کو منطق کے اعتبار سے بھی اگر بتاؤں، بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا وارث ہوتا ہے، باپ کا وارث ہوتا ہے۔ اگر اللہ پوری زمینوں آسمانوں سب کا مالک ہے تو پھر بیٹے کو بھی وراثت میں وہی چیزیں ملنی چاہیے، اور بیٹا بھی برابر کا ہے، تو خدا کا تصور کہاں رہا؟ خدا کا تصور کہاں رہا؟ خدا وہ ہے جس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں مانتے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کو بیٹا بنانا ہوتا تو اپنے حبیب کو بیٹا بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، منزہ ہے، لم یلد ولم یولد۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا۔ انہیں اس عقیدے سے باز آنا چاہیے، لیکن ایک خوشخبری ہے، ایک خوشخبری ہے کہ دنیا میں جتنے عیسائی ہیں، کرسچین ہیں، یہ چاہے مانے نہ مانے، عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ سب کے سب پھر ایمان لائیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہر پرچم جو گھر سے لہرائے گا، جواب میں ہر جگہ گھر سے یہی آواز آئے گی لبیک یا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ ناظرین، ہمارے ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔